بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز। আজকে আমি আপনাদেরকে 10 বিবি কাহিনী শোনাবো। 10 বিবি কাহিনী একটা মজা কাহিনী আসে। অনেকটা মানুষ মান্নাত মানে 10 বিবি কাহিনী শুনবে, কোনো জায়েজ হাজাত পুরো হয়ে যায়, কোনো মুরাদ পুরো হয়ে যায়, তো এই জন্য মান্নাত মানে। তো অনেক মানুষের পাশ বই থাকে না, রেকর্ডিং থাকে না, এই জন্য আমি আমার চ্যানেল সময় কথা মে 10 বিবি কাহিনী উর্দুতে পড়ে আপনাদেরকে শোনাইতেছি। আপনারা যখন দরকার পড়ে আপনারা আমার সময়ের কথা চ্যানেলে যায় শুনতে পারেন। এবার শুনেন। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुक़द्दस 10 बीवियों की कहानी। मुक़द्दस 10 बीवियों की कहानी सुना आगे 2 रकात नफिल हाजत पढ़नी होती है। मुक़द्दस 10 बीवियों की कहानी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अपने वक्त का रईस और छोटा भाई बहुत ही गरीब था। गरीबी की वजह से फाकों पर फाके गुजरते, आखिर कहाँ तक फाके करता। फाकों से तंग आकर शहर छोड़कर नौकरी के लिए कहीं बाहर जाने का इरादा करके अपनी बीवी से कहा, फ़िक्र फाका की ज़िंदगी कब तक, इस देश से परदेश जाना बेहतर है। खुदा से कौमी उम्मीद है कि वहाँ नौकरी मिल जाएगी। ये कहकर बीवी से रुखसत हुआ और परदेश चला गया। बीवी बेचारी बहुत परेशान हो गई। दिल में दुआ की कि या अल्लाह मेरा शौहर कामयाब वापस आए, तू ही रोज़ी देने वाला है। 1 दिन गुजरे थे कि भूखों मरने लगी तो अपने जेठ के यहाँ चले गई। ये बड़े अमीर थे। इनसे कहा, आपके भाई तो नौकरी की तलाश में परदेश गए हैं, मेरी गुज़र बसर कैसे हो, इसलिए मैं आपके यहाँ चली आई हूँ। इस वक्त आप ही मेरी मदद फरमा सकते हैं। जब रात होती तो ये रो रो कर गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करती कि मेरा शौहर सही सलामत और कामयाब वापस आए। एक रात ये रोते रोते सो गए। ख्वाब में देखा कि एक निकाब वाली बीवी तशरीफ़ लाई हैं। इसने अदब से सलाम करके अर्ज़ किया, आपका क्या नाम है। इन्होंने फरमाया, मैं फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हसन हुसैन सल्लम की वालदा हूँ। इसने रो रो कर अपना सब हाल बयान किया। इन्होंने कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा शौहर परदेश से सही सलामत और कामयाब आने वाला है, मगर तुम जुमेरात के दिन 10 बीवियों की कहानी पढ़कर मोहल्ले वालों को सुनाया करो तो शौहर जल्द आ जाएगा। गरीब मोमिना ने पूछा, वो 10 बीवियाँ कौन कौन है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, वो 10 पाक ये हैं। नंबर 1 हज़रत सारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी। नंबर 2 हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लौंडी और बीवी। नंबर 3 हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी। नंबर 4 हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा। नंबर 5 हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा। नंबर 6 हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी। नंबर 7 हज़रत कुलसुम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी साहबजादी। नंबर 8 फ़ातिमा कुबरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साहबजादी। नंबर 9 हज़रत फ़ातिमा सुगरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साहबजादी। नंबर 10 हज़रत सकीना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साहबजादी। मैं इन बीवियों का हाल इस किताब में बयान करती हूँ ताकि परेशान हाल लोग इसे पढ़कर अल्लाह की बारगाह में इनके वसीले से अपनी परेशानी को दूर कर सके। शेर। शुगुफ्ता गुलशन ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा का हर गुल तेरे हैं, किसी में रंग अली है, किसी में बोए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम फ़िरौन की बीवी। आप बनी इसराइल के ख़ानदान की साहबजादी हैं। आराम आपके वालिद का नाम था। इनको बचपन से खुदा परस्ती की तालीम मिली थी। आप बड़ी नेक और अल्लाह के नाम पर फ़िदा होने वाली बीबी थीं, मगर अजब इत्तेफाक के फ़िरौन से आपकी शादी हो गई, क्योंकि इस वक्त फ़िरौन में बददीनी ना थी। जब सल्तनत हाथ आ गई, ख़जानों की पूंजियाँ मिल गई, तो आपे से बाहर हो गया और खुदाई का दावा करने लगा। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, बहुत ताज्जुब है कि तुम इंसान होकर खुदा बनते हो। फ़िरौन ने कहा, तुम मुझसे डरती नहीं। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैं अपने खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती। पूछा, क्या मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर तुम्हारा ईमान है। इन्होंने कहा, हाँ। फ़िरौन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। इनको चित लिटाकर इनके हाथों पैरों में मुक्के ठोक दिए। इन्होंने सब्र किया। कोई और औरत होती तो चीखती चिल्लाती। इन्होंने काफिर के पास रहने से मर जाना पसंद किया और इंतकाल फरमा गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम आप ही की गोद में परवरिश पाए थे। हज़रत सारा खातून अलैहिस्सलाम। जज़ाइन शहर जो शाम के मुल्क के पास है, वहाँ की ज़ी अज़मत और दीनदार बादशाह की आप बेटी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपका निकाह हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र जाने का इरादा किया। लोगों ने मना किया कि वो बहुत जालिम है। आप अल्लाह के भरोसे पर अपनी बीवी सारा खातून के साथ मिस्र शहर पहुँच गए। आने वाले बादशाह के सामने पेश किए जाते। आप भी पेश किए गए। आपकी बीवी सारा खातून बहुत खूबसूरत थी। बादशाह ने आपके साथ गुस्ताखी करना चाही तो अंधा हो गया, माफ़ी चाहने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से आंखें रोशन हो गई। दोबारा फिर इसकी नीयत बदली तो फिर अंधा हो गया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, अपनी बदनीयत से बाज आ जा। ये इब्राहीम अल्लाह के खलील दोस्त हैं, कहीं और कोई नुकसान ना पहुँच जाए। बादशाह ने कहा, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ,
حضرت ابراہیم السلام نے پھر دعا فرمائی اور اندھاپن جاتا رہا۔ ہر چیز نظر آنے لگی۔ حاجرہ نامی عورت اس بادشاہ کی لونڈی تھی۔ بادشاہ نے خوشی میں آ کر ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ حضرت حاجرہ نے حضرت سارہ نے اپنی پاک دامنی کا واقعہ بیان کیا اور کہا، ہمارے تمہارے درمیان جو پردہ تھا اللہ نے اسے اٹھا دیا، تم بڑی متقی پرہیزگار بیوی ہو۔ حضرت حاجرہ خاتون علیہ السلام یہ اگرچہ مصر کے بادشاہ کی لونڈی تھی اور بادشاہ نے ان کو بطور تحفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصر دیا تھا، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے عقد کر لیا۔ آپ ہی حضرت اسماعیل ذبح اللہ کی محترمہ والدہ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو فطری تقاضے کے مطابق حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا، مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ان سے جو مصر کی بادشاہ کی لونڈی تھی خدا نے آپ کو اولاد عنایت فرمائی ہے، مبارک ہو، مگر آپ ان کو کہیں اور لے جا کر رکھے تو بہتر ہے۔ صفا و مروہ پہاڑیوں کے پاس ایسا میدان تھا جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس، اور کہیں جگہ نہ مل سکی تو اللہ کے بھروسے پر آپ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو یہیں لے آئیں۔ جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، قرآن شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تیرے گھر کعبے کے پاس تیرے بھروسے پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر تیری بات کے لیے جا رہا ہوں، تو ہی ان کا محافظ ہے۔ حضرت حاجرہ بچے کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ چکر لگا چکی تھیں۔ بچے کے خیال سے بار بار واپس آ جاتی کہ کہیں کوئی درندہ نہ آ گیا ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے جس سے زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حاجرہ نے کہا، زمزم، یعنی ٹھہر ٹھہر۔ چونکہ یہ لفظ حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا تھا، آج تک یہی نام زمزم مشہور ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر حضرت حاجرہ اس کو گھیر نہ لیتی تو تمام دنیا میں پھیل جاتا۔ رفتہ رفتہ یہ جگہ آباد ہو گئی، کھیتی باڑی ہونے لگی۔ چونکہ حضرت حاجرہ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے صفا مروہ دونوں پہاڑیوں پر دوڑ دوڑ کر جاتی تھیں، یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حج میں حاجیوں کے لیے صفا و مروہ پہ دوڑنا لازمی قرار دے دی گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے بلکہ ایک لونڈی سے پیدا ہوئے۔ انہی کی اولاد میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ قرآن شریف کی آیتوں سے آپ کی پاک دامنی اور فضیلت ظاہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر جو لوگوں نے تہمت لگائی تو جھولے میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری ماں پاک دامن ہے اور میں تم لوگوں کے لیے پیغمبر صاحب کتاب خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اس سے بڑھ کر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ نیا پیدا شدہ بچہ خدا کے حکم سے بول اٹھے کہ میری ماں طیب و طاہر ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو خدا کی نظر کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا تعالیٰ عنہا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیوی، حسن حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ جواز حدیث و جنت کے جوانوں کے سردار میں علی و فاطمہ رضی اللہ عنہ کے عطر ہیں۔ حسین علیہ السلام و حسن علیہ السلام، علی کا رنگ کسی میں خوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا تعالیٰ عنہ آتی تو سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا زیادہ تر وقت اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ نماز کا قضا ہونا کیسا، جب تک آپ حیات رہیں اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خسر یعنی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، مگر گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں سے جو کا آٹا قرض لے آئیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا، آج تمہارے والد ہمارے یہاں مہمان ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے اس کی 6 روٹیاں پکا لی، پھر ایک روٹی فضا اپنی لونڈی کو دی اور 5 پنجن پاک کے لیے رکھ لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائیں تو اپنی بیٹی، اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نواسوں کو ساتھ لے کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے عرض کی، کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اس طرح دعوت قبول فرما لی۔ ہر روز قرض سے مہمان کا سامان ہوتا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے والد کو مہمان بنایا تو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ آٹا قرض لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے روٹی پکائی، فضا کو ایک روٹی دی اور پنجن پاک کے لیے 5 رکھی۔ پہلے کی طرح پنجن پاک نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے تو فضا لونڈی دروازے پر آ کر خاموش کھڑی ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ فضا لونڈی نے عرض کیا، ناچیز قابل تو نہیں کہ آپ کی دعوت کرے، لیکن آپ سے اس بات کی امید ضرور ہے کہ دعوت قبول فرما لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے۔ فضا لونڈی نے ناداری کی وجہ سے دعوت کا کچھ سامان نہیں کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائیں۔ سب تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ فضا نے کسی سے ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے اور انہوں نے قبول فرما لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ آج فضا لونڈی کا مہمان ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے سے معلوم ہوتا تو میں سب سامان کر دیتا۔ اس بات پر فضا نے عرض کیا آپ کچھ فکر نہ کریں، اللہ سب سامان کر دے گا۔ یہ کہا اور ایک کونے میں جا کے مسجد میں گر گئی۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ تجھ کو سب خبر ہے کہ میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مجھے شرمندگی نہ ہو۔ سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ جنت کی نعمتوں سے بھرا ہوا ایک طبق موجود ہے۔ فضا لونڈی نے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے سے سب کچھ بتا دیا تھا، پھر بھی خدا کا شکر ظاہر کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ فضا نے عرض کی اللہ نے بھجوا دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر کرنا مقصود تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی گھر کی لونڈی بھی اللہ کو ایسی پیاری ہے کہ اس کے سوال کو اللہ نے رد نہیں کیا بلکہ پورا کر دیا، اس کو شرمندگی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام سب نے کھانا کھایا۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر پاک سے محبت کا نتیجہ یہ ہے اور اعتقاد ہو تو ان کے صدقے میں خدا غیب سے مدد کرتا ہے اور ہر آرزو پوری ہو جاتی ہے۔ 10 مقدس بیویوں کی مختصر حالات سننے کے بعد اب آپ پھر اس غریب مومنہ کی باقی کہانی سنیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خواب ہی میں غریب مومنہ سے فرمایا تھا جب تمہارے شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر انہی 10 بیویوں کی نیاز کر دینا۔ حکم پر عمل کرنے کے لیے غریب مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی محلے والوں کو سنائی۔ خدا کی شان، جس دن کہانی ختم ہوئی اسی دن شوہر کامیاب واپس آ گیا۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ غریب مومنہ کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہدایت کے مطابق ملیدے کے لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نیاز کی اور سب کو یہ تبرک تقسیم کیا۔ غریب مومنہ کی جیٹھانی نے غرور میں لڈو لینے سے انکار کر دیا اور کہا ہم یہ اینٹ پتھر نہیں لیتے۔ نتیجہ یہ ہو کہ رات کو اس کی مغرور جیٹھانی سو رہی۔ صبح کو اٹھتے ہی اس نے رستے میں گنوں کا تر و تازہ کھیت دیکھا۔ دونوں نے ارادہ کیا کہ گنوں کا رس پئیں۔ شوہر صاحب گنے توڑ کر لائے۔ عورت نے جیسے ہی ان کو ہاتھ لگایا خشک ہو گئے۔ بالآخر یہ ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ شوہر بیوی کو ساتھ لیے ہوئے بڑے مشکل سے بہن کے گھر پہنچا۔ بہن نے دونوں کو پلنگ پر بٹھایا، پھر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ جب گھر کے لوگ کھانا کھا چکے تو بہن نے اپنے یہاں کی نوکرانی سے کہا کہ جو مہمان آئے ان کو یہ کھانا پہنچا دو۔ نوکرانیوں نے حکم کی تعمیل کی کہ مہمانوں کو کھانا پہنچا دیا۔ دونوں کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر دل میں بہت خوش ہوئے۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ عورت نے جیسی ہی روٹی توڑی اور سالن سے نوالا بنا کر منہ میں رکھا تو مزہ خراب معلوم ہوا اور ایسی بو آئی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کئی دن کا سڑا ہوا کھانا ہے۔ اپنا سر پکڑ کر رہ گئے اور کہا یا اللہ کیا کریں۔ بیوی نے چپکے سے کھانے کو زمین میں دفن کر دیا اور برتن خالی چھوڑ دیے۔ دونوں نے جیسے تیسے صبح کی۔ صبح ہوتے ہی شوہر نے بیوی سے کہا یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، وہاں میرے ساتھ چلو۔ غرض بادشاہ کے یہاں پہنچے۔ قاعدے کے مطابق اطلاع دی گئی۔ بادشاہ نے اپنے پاس بلوا لیا، پھر غسل کرنے اور آرام سے رہنے کو کہہ دیا۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر بعد اپنے مہمانوں کو 7 طرح کا کھانا بھیجا۔ جس کھانے کو عورت ہاتھ لگاتی تو وہ فوراً خراب ہو جاتا، بو آنے لگتی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کیا ان لوگوں نے جلد سے کام لیا ہے؟ اس نے اپنے ملازموں سے کھانا دفن کرا دیا۔ بادشاہ کی بیوی نے غسل کا ارادہ کیا، چندرہار اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیا۔ لٹکاتے ہی چندرہار غائب ہو گیا۔ عورت نے جو یہ بات دیکھی تو گھبرا گئی اور باہر سے اپنے شوہر کو آڑ میں بلا کر چندرہار کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ پھر کہا یہاں سے جلد چلیے ورنہ کہیں ہم دونوں پر الزام نہ آ جائے اور ہم دونوں جیل خانے بھیج دیے جائیں۔ غرض بادشاہ کو اطلاع کیے بغیر دونوں چل دیے۔ اپنے بچوں کو مردہ پایا۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ غور کیا تو گھر کا سارا سامان، غلہ وغیرہ سب غائب ہے۔ دونوں اپنی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ بھوک معلوم ہوئی لیکن گھر میں کچھ بھی نہ تھا، کیا کھاتے؟ تلاش میں گیہوں کی بھوسی ملی۔ کہا لاؤ اسی کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا اس میں کیڑے نظر آنے لگے، اس لیے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ شوہر نے یہ حالت دیکھ کر بیوی سے کہا چلو ہم اپنے بہن کے یہاں چلیں، وہاں کچھ نہ کچھ کھانے کو تو ملے گا، میرا بہنوئی مجھ کو کہیں نوکری دلوا دے گا۔ اس لیے گھر کا تالا لگا کر دونوں روانہ ہو گئے۔ رستے میں چنے کا کھیت نظر آیا۔ بیوی سے کہا ٹھہرو، اس کھیت کے ہرے ہرے چنے کھا لیں اور یہاں پانی بھی پی لیں گے تاکہ چلنے کی طاقت تو ہو جائے۔ چنوں کی شاخیں شوہر نے لا کر دیے۔ بیوی نے جیسے ہی ان کو ہاتھ لگایا سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ دونوں گھبرائے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ رستے میں ایک دریا پڑا، وہاں ٹھہر گئے
اور دونوں نے آپس میں اپنے حالت کے متعلق گفتگو کی۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تم سے وہ خطا تو نہیں ہوئی؟ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا مجھے ایک بات یاد آئی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہاری بھاوج اپنے شوہر کے آنے پر 10 بیویوں کی نیاز کی تھی۔ نیاز میں ملیدے کے لڈو تھے، اس نے سب کو تقسیم کیے، مجھے بھی دیے، مگر میں نے کہا اینٹ پتھر نہیں لوں گی۔ شوہر نے جب یہ بات سنی تو بہت ناراض ہوا اور افسوس کیا کہ تم نے مقدس بیویوں کی نیاز کے متعلق ایسا گستاخانہ فقرہ کیوں کہا، اسی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، توبہ کرو، اور کہا ہم کو ان 10 مقدس بیویوں کی نیاز ماننا چاہیے، تبھی یہ مصیبت دور ہو سکتی ہے، مگر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، پھر اپنی نظر کیسے پوری کرے، یہ کہہ کر بہت روئے۔ بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ اصل چیز خلوص اور نیت ہے، ریتی کی لڈو بنا کر نیاز کر دی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت مریم کی نظر و نیاز کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے، ترجمہ تم نے جو نظر مانی اس کی اللہ کو خبر ہے۔ بہت ادب سے وضو کیا، پھر دونوں نے مل کر ریت کے لڈو بنائے اور ان پر 10 بیویوں کی نیاز کی۔ جیسے ہی نیاز کر چکے ریت کے لڈو موتیچور کے لڈو ہو گئے، اسی سے نیاز کی قبولیت ظاہر ہو رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ خطا معاف ہو گئی۔ خوشی خوشی اپنے گھر گئے، دیکھا تو سب سامان اپنی اپنی جگہ موجود ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ لڑکی بھی زندہ کھیلتے ہوئے مل گئے۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ یا اللہ جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی ہے، اسی طرح اور سب کی خطائیں معاف ہو اور سب کی جائز حاجتیں پوری ہوں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔